अस्सलाम वालेकुम। क्लास दाग दिलवी की गज़ल नंबर 2 का दूसरा लेक्चर आज हम ले रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे शेर नंबर 4। शेर नंबर 4, अफ़शाए राज़ इश्क में गो ज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जिता तो दिया, जान तो गया। इसके अल्फाज मानी हैं, अफ़शाए राज़ इश्क यानी इश्क के राज से पर्दा उठना। उसके बाद लिखा हुआ है गो, अगरचे, फिर लफ्ज़ है ज़िल्लत, रुसवाई, जान तो गया, मालूम तो हो गया। तो ये इन अल्फाज के मानी थे। इस शेर का अब मफ़हूम है। शेर का मफ़हूम ये है कि हमारे इश्क का राज खुल चुका है और अब इस इश्क के राज खुलने की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा रुसवाई हुई है, हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमें फिर भी बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हमारी इस रुसवाई की वजह से हमारे महबूब को ये मालूम हो गया है कि मैं उसका सच्चा आशिक हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद इस शेर की तशरीह है और इसके अहम नुकात आपके सामने हैं। सबसे पहले राज़ इश्क। राज़ इश्क है क्या? राज़ इश्क से मुराद ये है कि इश्क का जो है वो और मोहब्बत का छुपाना, यानी जिससे मोहब्बत की जा रही है, जिससे इश्क किया जा रहा है, उस चीज़ को जो है वो अपने दिल में रखना और उस चीज़ को छुपाना, इसे कहते हैं राज़ इश्क। अमूमन जो आशिक हज़रात होते हैं, दूसरे नुक्ते में आप देखें लिखा हुआ है कि वो हमेशा अपनी इस मोहब्बत के राज को छुपा कर ही रखते हैं। वो नहीं चाहते कि इस मोहब्बत का इजहार जो है वो किसी से किया जाए, इसलिए वो अमूमन अपनी इस मोहब्बत को छुपा के रखते हैं और अपने दिल में इस चीज़ को रखते हैं। वो इसका इजहार कभी भी महबूब के साथ या किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहते। तो आशिक जो होता है वो अपनी इस मोहब्बत को हमेशा छुपा कर अपने दिल में रखता है। इश्क के राज को आखिर क्यों छुपाया जाता है और इसकी वजह क्या है? तो इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। देखा जाए तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि इश्क का जो राज है वो जब खुलता है तो रुसवाई होती है और बदनामी होती है और एक आशिक को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि एक आशिक को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, रुसवाइयों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की बातें, ताने और तशने सहने पड़ते हैं, इसलिए वो अपने राज़ इश्क को हमेशा छुपा कर रखता है और इसका इजहार किसी के सामने भी नहीं करता। फिर इसकी एक और वजह ये भी होती है कि इश्क का जो राज है वो जब तक राज रहता है तब तक महबूब और आशिक दोनों रुसवाई से महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये राज खुल जाता है तो आशिक के साथ साथ जो महबूब होता है वो भी रुसवा हो जाता है। इसलिए अमूमन ये होता है कि जो आशिक होता है वो अपने इस मोहब्बत के राज को छुपा कर रखता है और अपने तक महदूद रखता है ताकि उसकी और उसके महबूब की रुसवाई ना हो। लेकिन कोई भी राज जो है वो हमेशा राज नहीं होता, बल्कि वो किसी न किसी तौर पर खुल ही जाता है। अगर हम लोग देखें तो आशिक का जो राज है वो भी इस शेर में फाश होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आशिक का जो राज मोहब्बत है वो खुल गया है। आशिक कहता है कि मेरा जो राज मोहब्बत था, जिसे मैंने काफ़ी अरसे से छुपा रखा था और सिर्फ अपने तक ही महदूद रखा हुआ था, वो अब मेरे अपने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो खुल गया है और वो फाश हो चुका है। अब इस राज के खुलने की भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि आखिर जो है ये राज क्यों खुलता है और कैसे। तो इसकी पहली वजह तो ये हो सकती है कि आशिक जो है हो सकता है कि उसने अपना ये राज अपने किसी दोस्त के साथ बयान कर दिया हो, अपने दोस्त को बता दिया हो कि वो इस तरह से किसी की मोहब्बत में मुब्तला है। तो जो दोस्त है उसने इस राज को राज रखा, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक इसको छुपा ना सका और इसका इजहार उसने किसी दूसरे शख्स के साथ कर दिया। तो इस तरह से जो राज इश्क था वो खुल जाता है। इसकी एक वजह आशिक की अपनी ज़ात भी हो सकती है। आशिक जो है उसने
اب اس کی جو ظاہری صورتحال تھی اور جو اس کی حرکات و سکنات تھی، ان کی وجہ سے اس کا راز محبت کھل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار بار محبوب کے کوچے کی چکر لگانا اور بے چینی کا اظہار کرنا، گرباں پھاڑنا، یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے ایک عاشق کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا جو راز عشق ہے وہ کھل جاتا ہے، اور یہ تمام وہ وجوہات تھی کہ جن کے باعث راز عشق راز نہیں رہا۔ اور اس شعر میں بھی کچھ ایسی وجوہات سامنے آتی ہیں کہ ایک جو عاشق ہے اس کی محبت کا راز کھل چکا ہے۔ اب جب راز عشق راز تھا تو عزت برقرار تھی، لیکن جب یہ کھل گیا تو اس کے بہت سارے منفی اور مثبت پہلو اور نتائج سامنے آئے۔ اگر ہم بات کریں منفی پہلوؤں کی، تو منفی پہلو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عاشق جو تھا اس کی بہت رسوائی ہوئی، اور لوگوں نے جو ہے اسے کافی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی جو ہے اس کے محبوب کی بھی رسوائی ہو گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ عاشق کو کافی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے ساتھ کچھ مثبت پہلو بھی ہیں جو کہ ہمیں داغ کی اس شعر میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ مثبت پہلو یہ ہو سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے کہ میرا راز عشق کھل گیا اور میری رسوائی ہوئی اور میری بدنامی ہوئی، کیونکہ اس رسوائی اور اس بدنامی کے جب چرچے ہونے لگے تو یہ بات ہوتی ہوئی آخر کار محبوب کے کانوں تک بھی جا پہنچی، اور محبوب کو بھی آخر کار پتہ چلا کہ فلاں بندہ، فلاں عاشق جو ہے وہ اس طرح سے میرے لیے رسوائی اور ذلتیں برداشت کر رہا ہے۔ تو چنانچہ محبوب نے بھی یہ بات سوچی کہ کوئی تو ہے جو اس قدر مجھے چاہ رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس قدر میری رسوائی برداشت کر رہا ہے، تو یقیناً وہ کوئی جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً سچا شخص ہوگا، اور وہ شخص جو میرے لیے رسوائی برداشت کر رہا ہے وہی میرا سچا عاشق ہے۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے راز کھلنے پر اور رسوائی اور بدنامی پر لوگ جو ہیں وہ غم کا اظہار کرتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بہت خوش نظر آ رہا ہے اور وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اس کی اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذلت اور اپنی رسوائی کی وجہ سے اپنے محبوب تک اس بات کو پہنچا دیا ہے کہ ہم اس کے سچے عاشق ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہماری بہت رسوائی ہو گئی، بہت بدنامی ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ کام تو ہوا، یہ تو اچھا ہو گیا کہ ہماری رسوائی کی وجہ سے ہمارا جو عشق اور جو محبت تھا اس کی خبر ہمارے محبوب تک جا پہنچی، اور ہم نے اسے یہ بات جتا دی اور اسے یہ بات منوا لی کہ ہم ہی اس کے سچے عاشق ہیں اور اسے پیار محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اس کے بعد اس کے حوالہ جات ہیں، اس کے 3 حوالہ جات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اپنے پاس لکھ بھی لینا ہے، اور ان تینوں کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ عشق کا راز جب کھلتا ہے تو کس طرح سے انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں، شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 اس طرح سے ہے: وہ نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر 1000 شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ پھر اس کی لغت ہے: نامہ بر پیغام لے جانے والا یعنی قاصد۔ اس کے بعد مجھ کو سے یہاں مراد عاشق ہے، پھر لفظ آیا ہے یہاں پر وہ کا، اور وہ سے مراد یہاں پر محبوب ہے۔ شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نامہ بر میرا خط لے کر جب پہنچا محبوب کے پاس تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے جب خط پر لکھا میرا نام پڑھا تو اسے میری پہچان ہو گئی، اور اس بات پر ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق اس شعر میں ہمیں خوش نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اس شعر کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر لفظ ہے قاصد کا۔ اردو میں کی جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں بہت سارے کردار ہیں، عاشق کا ہے، محبوب کا ہے، قاصد کا ہے، ناصح کا ہے، اور ایک کردار رقیب کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کردار پیش کیا جا رہا ہے وہ کردار ہے قاصد کا۔ قاصد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب خطوط کا، ڈاک کا
کوئی بھی نظام متعارف نہیں ہوا تھا اور موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ قاصد کو مقرر کیا جاتا تھا. حکومت کی طرف سے بھی یہ لوگ ہوتے تھے اور اس طرح سے نجی طور پر بھی یہ پیغام پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے. قاصد کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ خبر کو، خط کو لے کر جاتا تھا اور دوسری جگہ جا کے اس خط کو بھیج دیتا تھا. اکثر یہ خط لکھنے والا خود لکھتا تھا اور قاصد صرف اس کو لے کر جاتا تھا. اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ قاصد جو تھا وہ زبانی پیغام کو لے کر جاتا تھا اور جا کر دوسرے بندے کو پہنچا دیا کرتا تھا. قاصد بہت زیادہ چرب زبان ہوا کرتے تھے اور اپنی طرح سے چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے. اب اس شعر میں قاصد کو پیغام بھیجا جا رہا ہے. خود بھی عاشق جو تھا وہ جا سکتا تھا اور جا کر پیغام دے سکتا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عاشق کی لاکھ خواہش کے باوجود بھی کہ وہ آمنے سامنے روبرو ہو کر اظہار محبت کرے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ محبوب جب اسے دیکھتا ہے تو وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ عاشق کی بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتا. تو اب اس شعر میں جو ہے وہ شاعر نے اسی صورتحال کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا محبوب ہماری بات کو سننا پسند نہیں کرتا. چنانچہ ہم نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد ہمیں قاصد کی ضرورت پیش آئی اور قاصد کو خط روانہ کیا گیا. اب قاصد جو تھا وہ اس خط کو لے کر جاتا ہے کیونکہ محبوب عاشق کو دیکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اس کے بعد عاشق کا طرز خط، کس طرح سے عاشق لکھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں. عموماً جو خط لکھا جاتا ہے اس خط میں عاشق اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اپنی دل کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں اور اس خط میں اظہار محبت کیا جاتا ہے. تو جو عاشق نے خط لکھا تھا وہ بھی کچھ اسی ہی طرح کا تھا جس میں اظہار محبت کیا گیا تھا اور محبوب کے لیے چند جو ہیں وہ مدح کے کلمات لکھے گئے تھے. اب اس خط کو جو ہے وہ لے کر قاصد پہنچتا ہے محبوب کے پاس. جب یہ خط محبوب کے پاس پہنچتا ہے تو محبوب مختلف طرح کے طرز عمل اختیار کرتا ہے. پہلی بات تو وہ اس خط کو دیکھتا ہے اور جب نام پڑھتا ہے تو اس خط کو کھولنا بھی پسند نہیں کرتا اور اس خط کو پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر جواب دیے قاصد کو لوٹا دے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ قاصد کو ہی محبوب کھری کھری سنا دیا کرتے تھے. چنانچہ جو بھی ہوا، اس شعر میں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی طرز عمل دیا گیا تھا وہ مثبت نہیں تھا بلکہ وہ منفی تھا. تو اب جو محبوب ہے اس نے منفی طرز عمل کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا اور اس کے بعد خط جو ہے وہ بغیر جواب دیے قاصد کو لوٹا دیا. اب وہ خط جو کہ عاشق نے محبوب کو دیا تھا اس کے جواب کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. قاصد لوٹتا ہے اور آ کر خط کا جواب بتاتا ہے، اور جواب یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے منفی طرز عمل کا اظہار کیا ہے، یعنی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، غصے سے خط کو پھاڑ دیا ہے اور مجھے بھی اس نے کافی برا بھلا کہا ہے. اس طرح کے کئی طرز عمل پہنچتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے اچھے پیار بھرے خط کا جواب جو ہے وہ محبت سے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو ہے وہ نفرت کے ساتھ اس خط کا جواب دیا گیا ہے. اس جواب پر ایک شخص کو مایوس ہونا چاہیے تھا اور غم کا اظہار کیا جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی شعری روایات میں عاشق بڑا کڑیل اور بڑا ثابت قدم ثابت ہوا ہے. تو چنانچہ عاشق جو ہے وہ اس طرز عمل پر بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ غم کا اظہار نہیں کرتا. اب وہ خوش کس بات پر ہو جاتا ہے؟ وہ خوش اس بات پر ہو جاتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے اس کا ایک نہیں بلکہ کئی اس کے عاشقان ہیں. اتنے سارے عاشقوں میں وہ مجھے جانتا ہے اور مجھے پہچانتا ہے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. گو کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کوئی جواب بے شک نہ دے، لیکن میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور وہ مجھے پہچانتا ہے. اتنے سارے لوگوں میں میری اسے پہچان ہے اور اتنے سارے لوگوں میں میرا ایک نام ہے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری خوشی کے لیے یہ بات ہی کافی ہے. یعنی بے شک وہ مجھے کوئی جواب نہ دے، اگر وہ مجھے جانتا ہے، اسے میری پہچان ہے، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی بات ہو سکتی ہے. تو چنانچہ اس کی خوشی کے لیے جو چیز وجہ بن رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ محبوب نے اسے اس کے نام سے پہچان لیا ہے، اور اس پہچان کی وجہ سے عاشق بہت زیادہ
خوش نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اگر انسان جو ہے وہ ہجوم میں چل رہا ہو اور اس ہجوم میں کوئی معتبر شخصیت اور کوئی بڑی شخصیت اس شخص کے اوپر توجہ دے یا اس کی جانب جو ہے وہ کوئی نظر التفات سے دیکھے، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے اعلیٰ اور معتبر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں ہی ان تمام لوگوں میں سے معتبر تھا، اس لیے مجھے اہمیت دی گئی ہے اور میری طرف نظر التفات سے دیکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ شاعر جو تھا، عاشق جو ہے، اس نے اپنے محبوب کو اس دیکھا کہ وہ میری پہچان رکھتا ہے اور تمام لوگوں میں اسے میرا نام یاد ہے، میری پہچان ہے، تو اس سے بڑھ کر میری اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ پھر اس شعر کے حوالے ہیں، اور یہ 3 حوالے ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ ان حوالوں کے بعد شعر نمبر 6 ہے، بزم ادب میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ لغت: بزم ادب دشمن یا رقیب کی محفل ہے، صورت پروانہ پروانے کی طرح، رشک حسد، قربان تو گیا جان قربان کر دی۔ یہ تمام اس کے معنی ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بزم ادب میں یعنی دشمن کی رقیب کی محفل میں ہمارا دل جو ہے وہ رشک کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے پروانے کی طرح جل گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی خوش ہیں کیونکہ ہماری یہ جلن اور ہمارا یہ سب کچھ اپنے محبوب کے لیے ہے اور ہم نے اپنے محبوب کے لیے جان قربان کر دی ہے۔ اس کے بعد اس شعر کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے رقیب کا تعارف ہے۔ جیسے کہ پچھلے شعر میں نے بتایا تھا کہ اردو کی جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں بہت سے کردار ہیں، اسی میں ہی ایک جو کردار ہے وہ رقیب کا کردار ہے۔ رقیب جس کو عدو بھی کہا جاتا ہے اور جس کو دشمن کہا جاتا ہے، غیر کہا جاتا ہے، تو اس کے بہت سے جو ہیں وہ نام ہمیں شاعری میں ملتے ہیں۔ رقیب جو ہے وہ محبوب اور عاشق کے درمیان کی ایک کڑی ہے، اور رقیب جو ہے اس کا کام ان دونوں کو، عاشق کو اور محبوب کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہوتا ہے۔ محبوب جو ہوتا ہے وہ سچے عاشق کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ رقیب کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی تمام تر توجہ کا مرکز ہمیشہ رقیب ہی ہوا کرتا ہے۔ محبوب اور رقیب کے تعلقات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اور وہ محبوب جس کو عاشق جو محبوب کا سچا عاشق ہوتا ہے، وہ عاشق ہمیشہ محبوب سے دور ہی رہتا ہے اور محبوب کی محبت کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اب یہاں پر محبوب اور رقیب کے تعلقات کی اگر بات کی جائے تو محبوب کے تعلقات رقیب سے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس سے سلوک کرتا ہے، اچھے سے پیش آتا ہے، اور اس کی نظر کرم ہمیشہ رقیب کے لیے وقف ہوتی ہے۔ پھر رقیب کی محفل کا اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس رقیب کی محفل میں صرف وہ خود ہی موجود نہیں تھا، بلکہ اس میں محبوب بھی موجود تھا، عاشق بھی موجود تھا، اور وہ خود بھی موجود تھا۔ تو یہ جو محفل ہے اس کی شمع محبوب ہے اور اس کے پروانے عاشق ہیں اور رقیب ہیں۔ اب شمع اور پروانے کا عشق بھی ہمیں اردو کی شاعری میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروانہ جو ہے وہ شمع سے محبت کرتا ہے، ساری رات اس کے گرد طواف کرتا ہے اور صبح اس کے اوپر جان قربان کر کے بھسم ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی آپ لوگ دیکھیں کہ رات کو آپ نے موم بتی جلائی، صبح آپ دیکھیں تو اس کے قریب بہت سارے پتنگے جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اردو کی شعری روایت ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر شمع محفل جو ہے وہ محبوب ہے اور اس کے پروانے عاشق ہیں۔ اب یہ عاشق تمام موجود ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان محفل بھی ہمارا محبوب ہی ہوتا، اور صرف محبوب ہوتا، ہم ہوتے اور ہماری آپس کی گفتگو ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ رقیب کی محفل میں سب سے زیادہ اہمیت جس کو مل رہی ہوتی ہے وہ رقیب ہی ہوتا ہے۔
اور یہ اہمیت اسے محبوب کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے۔ محبوب اپنی تمام تر توجہ، اپنی تمام تر محبت اور اپنا تمام تر وقت جو ہوتا ہے وہ رقیب کو ہی دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس رقیب کی محفل میں عاشق، محبوب، رقیب سب موجود ہیں۔ رقیب کی اہمیت ہے، عاشق یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے۔ عاشق اس محفل میں جاتا ہے کہ شاید وہ محبوب کے ساتھ وقت گزارے گا، اس پر نظر کرم ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ عاشق صرف اس محفل میں ایک تماشائی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب اور رقیب جو ہیں وہ آپس میں محفل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب عاشق کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ عاشق یہ سوچتا ہے کہ آخر میں اس محفل میں کیوں آیا تھا؟ کیا یہی سب مناظر جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیا یہی میں دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا تھا؟ تو یہ تمام صورتحال اور یہ سب چیزیں جب ایک عاشق دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مارے حسد کے اور رشک کے جل ہی جاتا ہے۔ جس طرح سے پروانہ جل جاتا ہے شمع کی محبت میں، اسی طرح سے عاشق یہ تمام چیزیں دیکھ کر حسد اور رشک کی وجہ سے جل جاتا ہے، اور جل جانے کے ساتھ ساتھ وہ قربان بھی ہو جاتا ہے۔ جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو اپنے محبوب پر نثار کر چکا ہے، اپنے محبوب پر قربان کر چکا ہے۔ تو اب شاعر جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اس بات پر وہ خوش ہو رہا ہے کہ کیا ہوا کہ ہم جو ہیں وہ جل گئے ہیں۔ یہ جلنا بھی تو در حقیقت محبوب کے لیے ہی ہے، اور ہم نے اپنی جان کو جل کر قربان کر دیا ہے، ہم اپنے محبوب کے لیے راکھ ہو گئے ہیں۔ تو اس کی خوشی کا باعث صرف اور صرف یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ گو ٹھیک ہے، حسد ہوئی، رشک ہوا، تکلیف بھی ہوئی، لیکن پھر بھی کتنا اچھا ہوا کہ ہمیں اپنی جان کو اپنے محبوب کے لیے قربان کر دیا۔ پروانے اور عاشق میں مماثلت بھی اس شعر میں بیان کی گئی ہے، اور مماثلت یہ ہے کہ پروانہ جو ہے وہ شمع کا عاشق ہوتا ہے اور اس پہ جان قربان کر دیتا ہے، اور عاشق محبوب کا دیوانہ ہے اور اس پہ جان قربان کر دیتا ہے۔ کسی بھی عاشق کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبوب پر اپنی جان کو قربان کر دے، اور وہ اس چیز کو حاصل کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی یہی ہوا ہے کہ ایک عاشق نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اور اس قربانی کے بعد وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں تک اس کی تشریح تھی۔ اس کے بعد اس شعر کے حوالہ جات ہیں، یہ بھی 3 یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ حضرت وانی کے شعر سے حوالے شروع ہو رہے ہیں، پھر غالب کا شعر ہے اور داغ کا شعر ہے، جن کو ہم بطور حوالہ اس شعر میں لکھ سکتے ہیں۔ آخری شعر نمبر 7، جو کہ مقطع کا شعر ہے، کیونکہ اس میں داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ اس شعر میں شاعر نے بڑھاپے کا اظہار کیا ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اپنے بڑھاپے کا اظہار ہے۔ یہ مقطع کا شعر تھا جو عموماً پیپرز میں نہیں آتا، اس کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ غزل ختم ہو چکی ہے۔ غزل میں ہم فکر کے ساتھ ساتھ فن کو بھی ضرور بیان کریں گے۔ فکر سے مراد یہ ہے کہ شاید جو کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، یعنی جو ہم نے ان کی تشریح کی ہے، اس کے بعد ہم اس کے فن کو بیان کریں گے۔ فن سے مراد یہ ہے کہ اس میں کون سے قافیہ، ردیف وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قوافی کون کون سے ہیں۔ اس پوری غزل میں مان، ایمان، احسان، مہمان، جان، پہچان، قربان اور سامان تمام ہم آواز الفاظ ہیں، اور یہ تمام ہم آواز الفاظ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں ردیف بھی موجود ہے، یعنی وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو اس میں 2 الفاظ بطور ردیف کے استعمال ہوتے ہیں، تو گیا۔ تو یہ جو ہیں وہ ردیف کے الفاظ ہیں۔ پھر فنی محاسن کا بیان بھی عموماً کیا جاتا ہے۔ جس شعر میں ہم دیکھیں گے کوئی صنعت موجود ہے تو اس شعر کی اس صنعت کو بھی ہم ضرور بیان کریں گے۔ تو اس میں جو شعر نمبر 6 تھا، بزم ادب والا، اس شعر میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ صورت پروانہ، صورت حرف تشبیہ ہے، صورت پروانہ یعنی کہ پروانے کی طرح۔
تو یہ جو ہے اس میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے. جب بھی تشریح کی جائے گی اس میں آپ نے فکر اور فن دونوں چیزوں کو بیان کرنا ہوگا. پہلے آپ تمام تشریح بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے آخر میں فن بھی بیان کرنا ہوگا. تو آج ہماری غزل نمبر 2 مکمل ہو چکی ہے. اللہ حافظ.